बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन इरफान इम्तियाज़ के साथ। जी बिल्कुल, हर प्रोग्राम में हर एपिसोड में मेरे साथ एक नई शख्सियत मौजूद होती है और हमारी कोशिश होती है कि जितनी भी शख्सियात हैं पाकिस्तान भर की, उनकी जो लाइफ स्ट्रगल है वो आपके सामने रखी जाए। उनकी अचीवमेंट की जो वजह है वो क्या है, और आया कि ये इनकी अपनी पसंद थी या फिर एक्सीडेंटली वो इस फील्ड में आए या फिर इस कामयाबी तक पहुँचे, और कौन कौन से ऐसे राज हैं जिन राजों ने इनको सक्सेसफुल बनाया, इस हवाले से हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ, आज के प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनका नाम है जनाब मोहम्मद अजमल बलोच साहब, जो कि सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान है, और इसके साथ साथ सदर पारा मार्केट इस्लामाबाद, सदर आल इस्लामाबाद अंजुमन ताजरान हैं। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कब से ये सदर हैं, और इनको इलेक्ट हुए सदर कितना अरसा हो गया है, और फिर आल अंजुमन ताजरान पाकिस्तान का सदर मुंतखब होने के बाद इनकी जिम्मेदारियां निभाते हुए इनको कैसा लग रहा है। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपका पूरा नाम मोहम्मद अजमल बलोच सर, सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हैं। आप कब से सदर हैं और कब इलेक्ट हुए, कितना आपने ड्यूरेशन गुजार चुके हैं आप, और इस्लामाबाद के भी आप सदर हैं, ये आपकी जिम्मेदारियाँ कैसी लग रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 17 अप्रैल 99 से अपारा मार्केट में सदर मुंतखब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगातार 7 इलेक्शन जीते हैं। उसके बाद मैं कोई तकरीबन अभी शुरू में ही जब अपारा मार्केट के लिए मुंतखब हुआ तो 6 माह बाद ही मुझे इस्लामाबाद के ताजरों का नुमाइंदा चुन लिया गया। तकरीबन कोई 5-6 साल हो गए हैं मुझे पाकिस्तान का सदर बने हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ अल्लाह की मेहरबानी से। जितना अल्लाह ने शऊर दिया है उसके मुताबिक पूरी कोशिश है ताजर बरादरी को इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनकी इज़्ज़त के लिए, इनकी रिस्पेक्ट के लिए बेताशा मरतबा जेल काटी है। बेताशा मरतबा इस्लामाबाद का कोई थाना नहीं है जिसमें मैं 20 बार बंद ना हुआ हूँ। अनगिनत मरतबा जेल गया हूँ ताजर के राइट के लिए। मेरी जद्दोजहद अभी भी जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी है। जिस तरफ भी जाते हैं पूरा पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में खड़े हों, चाहे योग में खड़े हों, आप बावलपुर में खड़े हों, आप आज़ाद कश्मीर में खड़े हों, कराची में खड़े हों, लाड़काना में, इंशाल्लाह आपको लोग बताएंगे कि हमारा नुमाइंदा कौन है था। 6 साल कंटिन्यूसली आप सदर, 16.5 साल कंटिन्यू, 16.5 साल आप कंटिन्यूसली सदर मुंतखब हो रहे हैं। एक बड़े एजाज़ की बात है, बड़े एक शर्फ की बात है। तो आपको इस कदर एतमाद मिला। 23 साल हो गए, अब मुझे 23 साल हो गए, मैं दोबारा विन किया है। अच्छा, 23 साल आप कंटिन्यूसली सदर मुंतखब। 8वीं मरतबा भी मैं मुंतखब हुआ। एक बड़े शर्फ की बात है, आप 8वीं मरतबा रेगुलरली आप सदर मुंतखब हो रहे हैं आप पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के ताजरों का आप पे एतमाद है, और एक बड़ी शर्फ की बात है। आई थिंक आप पूरे पाकिस्तान के ताजरों को लीड कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वैसे तो एक ज़मींदार का बेटा हूँ और मैं हादसाती तौर पे, मैं एक बड़े पसमानदा इलाके से मेरा तल्लक है और मैं इस्लामाबाद को देखने आया था। और इसको जब देखा तो ये मुझे अच्छा लगा कि यहाँ अच्छी जगह रहने के लिए, अच्छी जगह है बैठने के लिए। तो बस मेरा पता नहीं अल्लाह ने रिस्क कैसे लिखा था कि मैं इधर आके कारोबारी बन गया। तो बस मेरी एक स्टोरी है कि मैं आके अपारा के फुटपाथ पे बैठ गया और उसी फुटपाथ से मुझे नहीं पता था कि मैं एक बस पे चढ़ के आया और इधर उतर के, और उस जिस जगह पे मैं बैठा रहा 1 हफ्ता लगातार जिस फुटपाथ पे, मुझे नहीं पता था कि मैंने यहीं इसके सामने कारोबार करना है। ये मेरी क्या बात है। अच्छा, थोड़ा सा हम, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है वो ऐसा है कि हम आपकी लाइफ के मुतालिक जानना चाहेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जो विलेज है या बेसिक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस्लामाबाद आप कैसे शिफ्ट हुए, कुछ आपकी लाइफ हर्डल्स अगर वो डिस्कस करना चाहें आप यहाँ तक पहुँचने में आपको, और दूसरा एजुकेशन कैरियर के हवाले से मुख्तसर फाल में। जी मैं चूँकि मेरे जो बुज़ुर्ग हैं वो तो बारखान से हैं, बलूचिस्तान से, तो वहाँ से वो माइग्रेट करके जिस वक्त हो सकता है बहुत अरसा पहले वो ज़िला खुशाब में पसमानदा इलाका है दरियाए झेलम के किनारे पे, और वो लोच आपको पता है खाना बदोश होते हैं, ये ऊँटों पे
بیٹھتے ہیں اور جگہ تلاش کرتے ہیں کہ سبزہ کہاں ہے، پانی کہاں ہے. تو یہ وہاں پہ آئے اور بیٹھ گئے. میں انہیں میں پیدا ہوا. میں نے بھی دیکھا کہ وہاں سائیکل پہ اسکول پہلے پیدل جاتا ہوتا تھا، پھر سائیکل پہ جاتا تھا. تو 8ویں کا امتحان پاس کیا تو وہاں پہ ہمارے ایک ایم پی ہوتے تھے. آپ نے میٹرک کہاں سے کیا؟ ادھر ہی پرائیویٹ کیا میں نے، یہاں اسلام آباد میں آ کے سارا. وہاں تک میں وہاں پہ 8ویں جماعت کے بعد میں نے ایک انعام سا ملا 50 روپے وہاں کے ایم پی اے صاحب نے دیے تھے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ میرا خیال میں 77 کی بات ہے، 78 کی بات ہے. اس وقت 50 روپے بھی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. وہ میرے سے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے. میں روزانہ جاتا تھا خوشاب شہر میں جلیبیاں کھانے، کسی نہ کسی دوست کو ساتھ لے کے. وہ دور ابھی بھی یاد آتا ہوگا آپ کو؟ وہاں پہ ایک دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ چلو چلو اسلام آباد چلو. تو میں سوچا کہ اسلام آباد جانا چاہیے. اچھا، وہ دیوار پہ جو لکھا تھا اس کو دیکھ کے آپ نے کہا کہ اسلام آباد؟ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے لکھا تھا اس وقت بھٹو کیس کے لیے. تو میں نے کہا یہ کیوں لکھا ہے؟ ظاہر اسکول کا بچہ تھا، مجھے اتنی سیاست کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں لکھا ہے. صرف میں نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد تو ہمارا دارالخلافہ ہے، کتابوں میں پڑھا ہے میں نے، وہاں جانا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے. آپ کی اگر بزنس کے حوالے سے بات کی جائے، آپ نے سب سے پہلے کیا بزنس شروع کیا؟ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسکول بکس کا وہی کر رہا ہوں میں. ابھی بھی میرا اسکول بکس کا کام ہے اور وہی میں پہلے بھی کر رہا تھا. اس میں آپ ہول سیل ہے یا آپ کا جنرل ہے؟ اچھا، دوسرا ایک اور آپ کا جو میں کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آل پاکستان کی نمائندگی آپ کو کیسے ملی، کب ملی پہلی مرتبہ، اور پھر آپ کو جب ایک اتنی بڑی ڈیزگنیشن پہ آپ کو اس کے لیے چنا گیا تو آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے اب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس ذمہ داری پہ کس حد تک کامیاب سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں جب اپارا کا نمائندہ منتخب ہوا تو مجھے تاجروں کے لیے بے کا نہیں پتا تھا. اس سے پہلے میں نے کوئی تاجر سیاست نہیں کی ہوئی تھی، نہ اس میں حصہ لیا ہوا تھا. تو میں نے ایک دن بس لوگوں سے تھوڑی سی بات کی تھی الیکشن سے 2 دن پہلے کہ انشاءاللہ آپ کو مختلف سی ایسوسیشن دیں گے، ایسی یونین دیں گے جو آپ کے دہلیز پہ کام کرے گی. آپ کو اندازہ ہوگا، تبدیلی آپ کو نظر آئے گی. ہم نے الحمدللہ جو تبدیلی دی وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر آج تک ہم الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں الحمدللہ. اور اسلام آباد کی جو نمائندگی ہے، یہ مجھے یہ بھی ایسا ہوا کہ جو میرے مخالفین تھے، جو مجھ سے الیکشن ہار گئے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ اسلام آباد کی نمائندگی مل کے کرتے تھے، جنہوں نے میری مخالفت اسلام آباد لیول کی تھی. انہوں نے از خود سے ایک ایسا حادثہ ہوا کہ اس وقت ہمارے ایک تاجر نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا تھا ادھر وابڈا کے دفتر میں. اور ان دنوں میں یہ سیل ٹیکس کی ایک موومنٹ چل رہی تھی. مشرف صاحب نئے نئے آئے تھے، آرمی جو تھی مشرف صاحب کی دور کی بات ہے، اس وقت سروے کر رہی تھی آرمی. تو میں آگے آیا اور بس جھگڑا، رکاوٹ، لوگوں یہی مطلب میرا اس وقت آرمی حکومت سے یہی کہنا تھا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ٹیکس کلیکٹر کا کام ہے کہ وہ ہم سے پوچھے کہ بھئی آپ یہ سامان کدھر سے لائے ہیں. صحیح. آپ کو کیا پتا 80% لوگوں کے پاس ادھار ہوتا ہے، وہ ہفتہ وار لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. تو یہ بات جب ہم نے کی تو سنی گئی. تو انسان کی ایک فطری قدرتی جو ہے نا ایک امر ہے کہ جیسے جیسے بندہ ایک اچیومنٹ کرتا ہے، آگے جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ایسے ضرور ہوتا ہے کہ اس کو بہت ساری ہرڈلز کا، بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیا کوئی ایسی پرابلم کبھی آئی ہے آپ کو صدر الیکٹ ہونے کے بعد آل پاکستان کی، کہ جو آپ کو آج بھی اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو آپ دکھی ہو جاتے ہیں، یا آپ کے لیے پرابلم بنتی ہے، یا آپ کے دل پہ لگی کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں، کوئی ایسی مجھے کوئی چیز نہیں آئی کہ جس سے میں خود اپنے آپ کو کوئی ایسی محسوس کیا ہو کہ بھئی میں ناکام رہا ہوں، یا ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں. تاجروں کے حقوق کے لیے میں نے انگنت مرتبہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے اوپر انگنت ایف آئی آر ہوئی ہیں، 60 سے ابو ہیں. مطلب اتنی شاید کسی ڈاکو پر بھی نہیں ہوگی، کسی چور پر بھی نہیں ہوگی. میری صرف تاجروں کے حقوق کے لیے میں ایسی بھی ایف آئی آریں کٹی ہیں کہ ہر روز بھی ایک ایف آئی آر کٹی ہے. لیکن میں نے وہ جدوجہد نہیں چھوڑی ہے. تاجر کے لیے میں لڑائی کی ہے، چاہے مجھے جیل جانا پڑا ہے، آنا پڑا ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے کہ، لیکن اللہ نے مدد کی ہے اور کامیابی ہوئی. اور مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ تاجر کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ
ذخیرہ اندوز ہے، یہ چور ہے، یہ منافع خور ہے، ایسا نہیں ہے. یہ تھے کہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہونا ہے آپ نے، سیل ٹیکس میں. اب عام دکاندار نے سیل ٹیکس دینا نہیں ہے، اوپر کہا جائے گا کہ یہ تاجر ٹیکس دینا نہیں چاہتے، یہ رجسٹرڈ. بھائی انکم ٹیکس ہم نے دینا ہے، انکم ٹیکس ہم اپنی آمدن پہ دے رہے ہیں. سیل ٹیکس ان کا کہنا ہے کہ جو مینوفیکچرر ہے، جو امپورٹر ہے، وہاں پہ ہمارا سیل ٹیکس چوری ہوتا ہے. یہ ایف بی آر کا کہنا ہے. یہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم نے آپ کو اپنا بابو بنانا ہے، ہم نے آپ کو بابو بنانا ہے. کہ جیسے پولیس کہتی ہے نا فلاں بندے کو پکڑوائیں، کسی کو کہ تیرا نام سی غراض میں رکھا جائے گا، تو پکڑوا دے. تو ہمیں کہا آپ سیل ٹیکس میں رجسٹر ہو، ہم نے اس کو پکڑنا ہے. یہ آؤٹ آف دی وے نہیں بن رہا. ویسے مینوفیکچرر کو ہی سیل ٹیکس ڈائریکٹ اسے نہیں پے کرنا ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں، سیل ٹیکس مینوفیکچرر سے جب بھی کوئی جائے گا مڈل مین خرید کے لائے گا تو وہ ٹیکس دے کر آئے گا. 100 روپے کی چیز کے 117 روپے دے آئے گا. اسی طرح جو امپورٹر ہے اس کو بھی 17% دے کے لائے گا، وہ لے آئے گا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ 17% چوری ہو جاتا ہے، اور ہم نے اس چوری کو بچانے کے لیے وہ ٹوٹل 40-45 ہزار لوگ ہیں جو امپورٹر اور مینوفیکچر. یہ کہتے ہیں کہ جو 60-70 لاکھ لوگ ہیں ان کو مصیبت میں ڈالنا ہے. ہم کہتے تھے کہ ہمیں مصیبت میں نہ ڈالیں، ہم ٹیکنیکل زبان نہیں سمجھتے ہیں. ریسنٹلی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں وہ کون سی اہم نکات ہیں جن کا جو کون سا اہم نکات کا ایجنڈا تھا جن پہ آپ کی بات ہوئی ہے، جن پہ آپ نے گورنمنٹ سے وان ٹو وان؟ تین باتیں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ مہنگائی کے ذمہ دار تاجر ہیں، مڈل مین ہے. میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی حکومتی عہدیدار میرے ساتھ بیٹھ جائے. ایف بی آر کا کو بہت، میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتا، میں جو پڑھے لکھے ہیں نا میرے ساتھ کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ جائیں اور یا قائل کر لیں یا قائل ہو جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مڈل مین مہنگائی نہیں کرتا ہے. مہنگائی ڈالر اوپر جانے سے ہوتی ہے، پیٹرول کی قیمت اوپر جانے سے ہوتی ہے، اور حکومتی جو پلاننگ ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اب دیکھیں نا چینی مہنگی ہوئی ہے. اور بھائی چینی تاجروں نے تھوڑی مہنگی کی ہے، چینی بنانے والے نے مہنگی کی ہے. اور آپ نے نوٹس لیا تو 60 سے 100 روپے ہو گئی ہے. اور بھائی کیسے آپ ٹھیک کریں گے؟ اب آپ کہتے ہیں غلط مشورہ دے رہے ہیں عمران خان کو. قسم سے میں اگر مشیر ہوتا تو یہ کبھی مشورہ کہ مڈل مین جو ہے اس کو ہٹائیں گے تو سستا. اور بھائی مڈل مین نہ ہو آپ کا سسٹم ہی بیٹھ جائے گا. مڈل مین کے پاس پیسے ہیں، وہ کسان سے خرید کے آ کے منڈی میں بیچتا ہے. نہ دکاندار کے پاس پیسے ہوتے ہیں نہ کسان کے پاس وسائل ہیں کہ وہ کسی طریقے لے آئے. اگر وہ ڈائریکٹ لے آئے تو اس سے لینا نہیں کسی نے، پھر اس کو پیسے نہیں ملنے. مڈل مین خرید کے لاتا ہے، اس کا منافع 1% یا 2% ہوتا ہے، وہ آگے آ کے بیچتا ہے. تو تب آگے یہ سسٹم چلتا ہے. ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ جو مڈل مین ہے، جو آڑت ہے، وہ اس کو ختم کر دیں تو یہ مہنگائی سوال اور مہنگائی بڑھ جائے گی. یہ میرا چیلنج ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ڈیوائس کی بات ہے، ہم نے انکار کیا کہ ہم ڈیوائس نہیں لگنے دیں گے. تیسری بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی انکم ٹیکس کا جو فارم ہے، ریٹرن فارم ہے، گوشوارہ جسے کہتے ہیں، اردو میں کیوں نہیں ہے؟ ہماری قومی زبان اردو میں ہے، قومی زبان اردو ہے. اور بھئی دکاندار کو پتا ہو کہ آج کل تو ٹرن اوور ٹیکس. اچھا، بہت سے ینگ جنریشنز آپ کا یہ جو میسج ہے یہ دیکھیں گے، بہت سارے ینگ جنریشنز آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے. سر ایز اے ینگ جنریشن، آپ اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ دوبارہ 18 سال کی عمر میں چلے جائیں تو آپ ایسا کون سا کام ہے جو آپ پریفرلی کریں گے اور اس کو کرنا پسند کریں گے، اور ایز لائک آج کل کے ینگ جنریشنز کو جو کہ اس ایج سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے؟ میں انہیں یہی میسج دوں گا کہ جب وہ بالغ ہوتے ہیں تو اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں. جب وہ اللہ سے ڈریں گے کوئی غلط کام نہیں کریں گے. میں اب بھی کئی یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں لیکچر دینے اس پہ کہ وہ اگر جاب نہیں ملتی تو دکان کھول سکتے ہیں، اس پہ جاتا رہتا ہوں. میں انہیں یہی میسج دیتا ہوں کہ اکثر جوانوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں بڑا افسر لگوں گا نا تو اتنی رشوت لوں گا. یہ کام نہ کریں. انسان کردار سے آگے بڑھتا ہے، پیسوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. میں ایک پسماندہ علاقے کا بھینسیں چرانے والا بچہ ہوں. مجھے خواب میں بھی نہیں تھا کہ میں 80-90 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوں گا. یہ اللہ نے عزت دی ہے، لیکن میں نے قسم کھائی بھی ہے کہ میں کہیں سے حرام کا پیسہ گھر میں نہیں لے جاؤں گا. تو آج تک میں بھی تو زندہ ہوں،
میرا میسیج ان جوانوں کے لیے کہ وہ کردار اپنے کو بنانے کے لیے اور اللہ سے ڈر کر جو کام کریں گے وہ اچھا ہوگا. اگر اللہ سے نہیں ڈریں گے، شیطان کی مانیں گے، تو پھر برائی کی طرف جائیں گے اور اپنا بھی نقصان کریں گے، گھر کا بھی نقصان کریں گے، اس ملک کا بھی نقصان کریں گے. میرے ساتھ موجود تھے صدر آل پاکستان انجمن تاجران، اور ان کے جو کمنٹس تھے، جو ان کے ویوز تھے، وہ آپ نے سنے اور دیکھے. ایسے ہی ہر پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. تو آج کے پروگرام میں اجمل بلوچ صاحب کی جو گفتگو ہے وہ آپ نے سنی اور دیکھی، تو یقیناً آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان عرفان امتیاز اور ایک دن عرفان امتیاز کے ساتھ ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.